अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे कबूतर क्यों मरते हैं। हमारे कबूतर मरने की वजह क्या है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगा कि हमारे कबूतर किस तरह से मरते हैं, क्यों मरते हैं, हम उनको किस तरह से मरने से बचा सकते हैं। तो ये 6 बातें आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, इसमें आपको काफ़ी मुफीद बातें मिलने वाली हैं। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे शेयर हो सके। अगर कोई बात रह जाए तो खुद ही रह जाएगी, वरना मैं अपनी तरफ से हर बात शेयर करने की कोशिश करूंगा। पहला नंबर जो है वो ये है कि आपका अपने कबूतरों को टाइम देना और अच्छी खुराक ना देना। अपने कबूतरों को टाइम ना देना और अच्छी खुराक ना देना, यानी कि पहला टॉपिक है टाइम और खुराक। आप अपने कबूतरों को अगर टाइम नहीं दे रहे और अच्छी खुराक नहीं दे रहे तो आपके कबूतर मरने की सबसे बड़ी वजह ये है। तो ये मरने की वजह किस तरह से है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप अपने कबूतरों को अच्छी खुराक नहीं दे रहे, मसलन कि आप अपने कबूतरों को कभी दाना डाले जा रहे हैं, एक हफ्ता आपने गंदम डाल दी, दूसरा हफ्ता आपने मकई डाल दी, तीसरा हफ्ता आपने बाजरा डाल दिया, फिर अगला हफ्ता आपने सरसों डाल दी, तो इससे क्या होता है कि आपके कबूतर का पोट ख़राब हो जाता है। पोट ख़राब क्यों होता है? क्योंकि आपके कबूतर का पोट इसको मेंटेन नहीं कर पाता। आपके कबूतर का पोट इसको सपोर्ट नहीं करता इस तरह के दाने को। बार बार दाना जब बदलते हैं आप, बार बार, ये इंसानी पोट और चीज़ है, इंसान का मैदा और चीज़ है, ये कबूतरों का मैदा और चीज़ है। ये इसको मेंटेन नहीं कर पाता। जब आप बार बार दाना बदल कर देते हैं तो फिर उसको प्रॉब्लम बनती है। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम किसी के केज से, किसी के घर से, किसी के खुड्डे से परिंदा लेकर आए, कबूतर लेकर आए, उसको अपने कबूतरों में छोड़ते हैं, वो बीमार हो जाता है। तो एक तो बड़ी वजह ये होती है कि उसका दाना बदल जाता है, और दूसरी हवा की भी वजह बनती है, लेकिन बड़ी वजह ये बनती है कि उसका दाना बदलता है, उसकी खुराक बदल जाती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके कबूतरों की खुराक है। आपने कबूतरों को जो भी खुराक डालें, एक ही खुराक डालें। कम से कम 1 महीना आप अपने कबूतरों को एक खुराक डालें। 1 महीने बाद अगर आप चेंज भी कर देंगे तो वो 3-4 दिन के बाद अपने पोट को मेंटेन कर लेंगे। उसके साथ अगर आप इस तरह से करते हो, 1 हफ्ते बाद डाल देते हो खुराक, वो 3-4 दिन में उसके साथ अपने पोट को मिलाते हैं, तो उसकी एवरेज को आप यानी कि इस तरह से मिलाते हैं, तो आप उसको नई खुराक डाल देते हो, फिर उनका पोट यही काम में लगा रहता है। तो फिर उनके मैदा ख़राब हो जाता है, उनका पोट ख़राब हो जाता है, पोटा ख़राब हो जाता है। तो फिर पोटा ही सबसे बड़ी वजह है कबूतर के मरने की। तो आप जो टाइम है, आप अपने कबूतरों को टाइम इस तरह से नहीं दे पाते। उसका जब पोट ख़राब होता है तो आपको पता नहीं चलता कि हमारे कबूतर का पोट ख़राब हो गया है। जब वो एक कोने में इकट्ठा होकर खड़ जाता है, गुमसुम होकर खड़ जाता है, फिर आप कहते हैं कि हमारा कबूतर बीमार है। तो आप उसको पूरा टाइम नहीं दे पाते, उसकी तबीयत का अंदाज़ा नहीं करते कि ये हमारा कबूतर पहले से कम खुश है। जब वो फुल क्रिटिकल हो जाता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, तब आप देखते हैं हमारा कबूतर बीमार है। फिर आप उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो 100% में से 60% बच जाते हैं और 40% जो है लाजमन मर जाते हैं कबूतर। तो यही वजह है कि उस वक़्त उस पे बीमारी गालिब हो चुकी होती है, हैवी उस पर बीमारी हो जाती है उस वक़्त। तो आपने क्या करना है, अपने कबूतर को देखना है, अपने कबूतर की तबीयत को देखना है। आपके कबूतर की सबसे बड़ी मेडिसिन आप हैं। अगर आप अपने कबूतर को देखभाल करते हैं, अगर उस आपको लगता है कि हल्का सा भी ये पहले से फ्रेश नहीं है, डाउन कंडीशन में है, तो आप उसको उठाते हैं, उसका चेकअप करते हैं। उसको चेकअप करने का तरीका जो भी आपका है आप करते हैं।
تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہمارا کبوتر بیمار ہے، اس کو فوری وقت دوائی دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ مرنے کے اس کے چانس ہوتے ہی نہیں کہ جب وہ ہلکا سا بیمار ہو آپ اس کو دوائی دے دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لیکن جب آپ وہ اس پہ بیماری پوری اٹیک کر چکی ہوتی ہے اس وقت آپ دوائی دیتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، کیونکہ اس پر بیماری قدم جما چکی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو سٹرونگ کر چکی ہوتی ہے. تو آپ اپنے کبوتر کو ٹائم نہیں دے رہے اور آپ کے کبوتر مر رہے ہیں تو اس سے آپ کا شوق خراب ہو رہا ہے. ساری بات ہے، جب کسی کے کبوتر مریں گے تو اس کا شوق آباد نہیں رہے گا. تو آپ اپنے کبوتروں کو دانا 3 ٹائم ہو سکے تو 3 ٹائم ڈالیں، صبح شام دوپہر. پانی ان کے سامنے ہی پڑا رہنے دیں. اگر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے تو 2 ٹائم ڈالیں. آپ نے دانا ان کے سامنے کھلا رکھنا ہے، جتنا مرضی کھائیں. جب وہ ان کے سامنے 10-15 منٹ رکھنا ہے، جب وہ ہٹ جائیں دانا کھانے سے پھر اٹھانا ہے ان کے سامنے سے. اور 2 ٹائم ڈالیں اگر 2 ٹائم ڈال سکتے ہیں. اگر 2 ٹائم بھی نہیں ڈال سکتے آپ ان کے سامنے دانا پڑا رہنے دیں. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ دانا اس طرح سے آپ نے ان کے سامنے پڑا رہنے دینا ہے کہ ان کی بیٹھ دانے کے اندر نہ جائے. تو دانا ان کے سامنے پڑا رہنے دیں. تو لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ رات کے وقت ان کے سامنے سے دانا اٹھا لینا ہے، کیونکہ ان کے پوٹ کو بالکل خالی ہونے کا بھی موقع دیں تو آپ کے کبوتر انشاءاللہ تعالی فٹ رہیں گے، تندرست رہیں گے. آپ کے کبوتر کے پوٹ کی زندگی بڑھ جائے گی، آپ کے کبوتر کی زندگی بڑھ جائے گی. اس سے جب وہ ایک مرتبہ خالی ہوگا دوبارہ پھر اس کو بھریں گے، وہ خالی ہوگا. تو اس طرح سے ٹھیک چلتا رہے گا آپ کے کبوتر کا نظام و انتظام. تو اپنے کبوتر کے آگے پانی ہر وقت پڑا رہنے دیں اور دانا رات کو اٹھا دیں. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کی بن جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی میں اپنا پورا ایکسپیرینس شیئر کر دوں گا. آپ ایک ایکسپرٹ بن سکتے ہیں اس فیلڈ میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد. تو یہ ہم نے ایک کلیئر کر لی ہے بات. تو دوسری بات ہماری یہ جو ہے وہ ہے اپنے کبوتر کو نہلانا. یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے. اپنے کبوتر کو ہر ہفتے کے ہفتے نہلانے کے لیے پانی رکھیں. کسی آپ کنالی میں پانی رکھ دیں، کسی بھی چیز میں کھلے برتن میں آپ پانی رکھ دیں جس میں کبوتر اچھی طرح سے نہا سکیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کبوتر کو باتھنگ کروانے سے آپ کے کبوتر فریش رہتے ہیں اگر آپ ہفتے کے ہفتے نہلوائیں. خواہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو آپ ان کو نہانے دیں. اگر سردی کا موسم ہے تو آپ 15 ڈیز کے بعد نہلا دیں، 15 دنوں کے بعد. اگر گرمی کا موسم ہے آپ 5 دن 7 دن بعد ان کو باتھنگ کرواتے رہیں. تو یہ بات کا خیال رہے کہ آپ کے کبوتر جب گیلے ہوں اس وقت انڈوں پر آ کر مت بیٹھیں، اس سے آپ کے کبوتر کے انڈے جو ہے خراب ہو جائیں گے. آپ اپنے کبوتروں کو پہلے دھوپ میں چھوڑے رکھیں. جس طرح سے بھی آپ کا گھریلو نظام ہے یا آپ کے کبوتروں کا سسٹم ہے، جدھر آپ نہلوانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دھوپ میں رہنے دیں. پہلے تو دھوپ میں رہنے دیں، جب وہ خشک ہو جائیں تو ان کو انڈوں پر آ کر بیٹھنے کی آپ پرمیشن دیں. تو یہ بھی مین وجہ ہے کبوتروں کے صحت یاب رہنے کی. جب وہ نہاتے رہتے ہیں تو آپ کے کبوتر اندر سے فٹ رہتے ہیں، آپ کے کبوتر فریش رہتے ہیں نہانے کی وجہ سے. جس طرح سے انسانی سسٹم ہے، انسان اگر اکتایا ہو، اگر تھکاوٹ محسوس کر رہا ہو تو وہ اگر نہا لیتا ہے تو وہ فریش ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک جاندار چیز ہے، اس کو بھی نہانا چاہیے. خواہ سردی میں انسان نہائے یا گرمی میں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان 1 سال سردی میں پورا نہ نہائے. ان کو کچھ بھی نہیں کہتی سردی. اگر آپ دیکھ لیں سردی میں بارش پڑ رہی ہو، کبوتروں کو اکثر دیکھیں وہ پر اٹھا کر اپنے اوپر بارش کا پانی لے رہے ہوتے ہیں. تو ان کو سردی میں بھی کچھ نہیں ہوتا. ان کو سردی میں بھی نہانے دیں اور گرمی میں بھی نہانے دیں. تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے کبوتر کافی ہیلدی رہیں گے. تو ہم تیسرا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ آپ 1 لیٹر پانی لے لیں اور اس میں 1 ڈھکن فلیجل کا اور 1 ڈھکن میوکین سیرپ کا آپ مکس کر دیں 15 دن بعد. یہ 15 دن بعد اگر آپ کورس کرواتے رہیں گے نا اپنے کبوتروں کو تو انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کے کبوتروں کا یہ دونوں میدے کے سیرپ ہے
سب سے بڑی وجہ جو ہے میدا ہے کبوتر کی۔ کبوتر کو نزلہ ہو جائے کبوتر اس سے مرتا نہیں، اس کا علاج ہو جاتا ہے، ہمارے چینل پر ویڈیو بھی اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کبوتر کو زکام ہو جائے، آنکھیں خراب کی بھی ویڈیو ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آنکھیں خراب ہو جائے اس سے کبوتر بیمار ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ گلا خراب ہو جائے، کبوتر کھا نہیں سکتا، اس وجہ سے مر جائے، الگ بات ہے، تو لیکن اگر آپ اس کو فیڈ کرواتے رہیں وہ مرے گا نہیں گلا خراب ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ ان سے کبوتر مرتا نہیں ہے۔ کبوتروں کی جو کبوتر لائن میں سب سے بڑی بیماری ہے وہ پوٹ بند کی بیماری ہے۔ اگر آپ اس کا علاج کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کبوتر مریں گے نہیں، بہت کم مریں گے، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی ہوگا تو ایسا ہی تو، لیکن کچھ بندے کے اختیار میں بھی میرے اللہ پاک نے رکھا ہے۔ تو اگر آپ ان کو میوکین کا سیرپ اور فلیجل کا سیرپ ہر 15 دن بعد ڈالتے رہیں گے، 1 لیٹر پانی میں 5 سی سی کر لیں، تو اپنے کبوتروں کو پیاس دیں اس دن تھوڑی سی، تو اس کو رکھیں تو وہ پی جائیں گے۔ وہ جتنا پانی پی لیں ان کے لیے وہ ایک ویکسین ہو جائے گی۔ تو آپ ایک دن ان کے سامنے پانی پڑا رہنے دیں، اس کے بعد پانی کو گرا دیں، فریش سادہ پانی رکھ دیں ان کے سامنے۔ یہ 15 دن کے بعد آپ کرتے رہیں، تو جس موسم میں بیماری زیادہ ہوتی ہے پوٹ بند کی، اس موسم میں آپ ہفتے کرتے رہیں، اور نارمل ایوریج میں 15-20 دن بعد کرتے رہیں، کیونکہ یہ کبوتر ایک مشینری کی طور پر ہے، اس کا سسٹم بھی اندر کا سسٹم انسان کی طرح ہے، یعنی کہ جس طرح سے انسان بالفضول میڈیسن نہیں کھا سکتا نا، اس طرح سے ان کو بھی بالفضول میڈیسن نہیں دینی چاہیے۔ تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی غلط چیز نہیں کھاتا، انسان وہ چیز کھاتا ہے جو اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو ہضم کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ یہ پرندہ جو ہے یہ ایسی چیزیں بھی کھا لیتا ہے سم ٹائم، بعض اوقات، کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ اپنی بیٹ کھا لیتا ہے، یہ کہیں سے کنکر اٹھا کے کھا لیتا ہے، یا کوئی ایسا باہر سے دانہ اٹھا کے کھا لیتا ہے جس کے اوپر کوئی چیز نے یعنی کہ لگی ہو، بیٹ وغیرہ لگی ہو، یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو پھر ان کے پوٹ کو وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ انسان جب نقصان پہنچائے گی تو انسان کوئی میڈیسن لے لے گا، تو یہ میڈیسن نہیں لے پاتے، یہ خود سے میڈیسن نہیں لے پاتے، اس لیے ان کو ہر 15 دن بعد، ہر ہفتے کے بعد آپ کرواتے رہیں، بیماری کے موسم میں ہفتے کے بعد، اور نارمل موسم میں آپ 15 دن بعد ان کو یہ ویکسین کہہ لیں، آپ ویکسین کرواتے رہیں۔ تو میرے حساب سے اگر آپ بس اتنے سے عمل کر دیں گے نا تو آپ کے کبوتر بالکل فٹ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے کبوتروں کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب سب سے بڑی جو وجہ ہے، ہمارے کبوتر بریڈر پیر تو ٹھیک رہ جائیں گے، ہمارے بڑے جوڑے تو ٹھیک رہ جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے۔ ہمارے بچوں کا کیا سلوشن ہے جس سے ہمارے بچے بچ سکیں؟ ہمارے کبوتروں کے بچے کس طرح سے بچیں گے؟ ہمارے کبوتروں کو بچوں کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمارے کبوتروں کے بچے تب مرتے ہیں جب وہ کسی بیماری میں آ جاتے ہیں بچپن میں، یا پھر ان کے پیرنٹس ان کا اچھے طریقے سے خیال نہیں کرتے۔ تو ان کے پیرنٹس ان کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ آپ کے دانے پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے کبوتروں کو دانہ اچھا ڈالیں گے تو آپ کے کبوتر اپنے بچوں کا ٹھیک سے خیال رکھیں گے۔ تو یہ کس طرح سے پوسیبل ہے؟ اگر آپ ایک طرح کا گندم ڈالتے ہیں صرف، تو آپ کے کبوتر گندم کھا کھا کر اکتا جائیں گے۔ تو اگر آپ صرف گندم ڈالے جا رہے ہیں پورا سال اپنے کبوتر کو، وہ تھوڑا سا دانہ کھائیں گے، ان کا دل نہیں کرے گا، ان کے بھی یار زبان کے ذائقے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا کھائیں گے، اپنے کھانے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھائیں گے اور کھا کر کھڑے رہیں گے، بچوں کو فیڈ نہیں کروائیں گے۔ اگر کروائیں گے بھی ہلکی پھلکی کروائیں گے تو بچے کمزور ہو جائیں گے، پھر ہلکی سی بیماری اٹیک کرے گی تو بچے مر جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے کبوتروں کو 4 سے 5، 3، 4، 5 اتنی قسم کا آپ نے اپنے کبوتروں کو دانہ ڈالنا ہے، یعنی کہ فی الحال سردیاں چل رہی ہیں، ابھی گرمی نہیں آئی، آپ
چنے لے لیں، مکئی لے لیں، گندم لے لیں، باجرہ لے لیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے آپ 4-5 جو ہے دانے سیڈز مکس کر لیں، تو وہ آپ اپنے کبوتروں کو ڈالیں گے تو آپ کے کبوتر پیٹ بھر کے خوراک کو کھائیں گے۔ وہ پہلے چنے کھا رہے ہیں، اس کے بعد دانہ کھا رہے ہیں، گندم یعنی کہ، پھر مکئی کھا رہے ہیں، پھر باجرہ کھا رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کے زبان کے ذائقے چینج ہوتے رہتے ہیں، پھر ان کا دوسری چیز کھانے کو دل کرتا ہے، اس طرح سے ان کے ذائقے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ تو ساتھ میں دال استعمال کر لیتا ہے، گندم کے ساتھ دال استعمال کر لیتا ہے، تو اس کے تو زبان کا ذائقہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور بھی ہزاروں چیزیں کھاتا رہتا ہے۔ لیکن جب ان کو آپ ایک ہی طرح کی چیز ڈالیں گے تو پھر وہ بہت کم دانہ کھائیں گے۔ تو آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا تو آزمودہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان کو 3-4 قسم کے دانے ڈالیں گے تو یہ پہلے اپنا پوٹ بھریں گے، پھر بچے کا پوٹ بھریں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے۔ ان کو خوراک آپ کبھی بھی ایسی نہ ڈالیں کہ جو فریش نہ ہو، ان کو ہمیشہ خوراک جو ہے فریش ڈالیں۔ تو دوسری بات جو ہے، آپ اپنے کبوتر کے دانے کو دھو کر ڈالیں یا صاف کر لیں، سیڈ کلینر مشینیں آتی ہیں، جس طرح سے بھی آپ اپنے کبوتر کو دانے کو صفائی کر سکتے ہیں، دانے کی صفائی کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنے کبوتروں کے دانے کو کسی چیز میں ڈال کر اچھے طریقے سے دھو لیں، اس کے بعد آپ دھوپ میں اس کو سکھا لیں، پھر اپنے کبوتر کو دانہ ڈالیں۔ تو اس سے کبوتر کو انشاءاللہ کوئی بھی پوٹ کا مسئلہ نہیں بنے گا، کبوتر کے بچوں کو پوٹ کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو دوست، 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کبوتر کو کوئی سا بھی کیلشیم پاؤڈر یوز کروائیں، چاہے وہ پروان پلس آ جائے، اڑان پلس، یا جو بھی آپ کے علاقے میں ملتا ہے نا کیلشیم پاؤڈر۔ آپ کے کبوتروں کی سب سے بڑی کیلشیم دھوپ ہے۔ اگر آپ کا کیج ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر دھوپ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کبوتر ایگز فرٹائل بھی دیں گے بھی، ٹھیک مضبوط بھی ہوں گے ان کے اوپر والے خول۔ تو آپ کے کبوتروں کی سب سے بڑی کیلشیم دھوپ ہے۔ تو ساتھ میں آپ پاؤڈر بھی یوز کرواتے رہیں، کوئی بھی کیلشیم پاؤڈر، اور دھوپ لازمی پرووائڈ کریں اپنے کبوتر کو۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کبوتر کے انڈے جو ہے فرٹائل ہوں گے، یعنی کہ ان میں بچے ہوں گے، اور آپ کی مادہ جو ہے 2 ایگز لے کرے گی، ایک انڈا نہیں دے گی، 2 انڈے دے گی۔ انڈوں میں سے بچے نکلیں گے، ابھی بچے یعنی کہ پورے ہی ہوئے ہوں گے، کھانے کے قابل ہوئے ہوں گے، دوبارہ پھر سے ایگ لے کر دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بچے 1 مہینہ ہو گیا چھوڑ دیے انہوں نے، ابھی ایگز لے نہیں کیے۔ اگر آپ کیلشیم پاؤڈر یوز کروائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ساتھ ہی ساتھ ایگز بھی لے کرتے جائیں گے، اچھی بریڈ آئے گی آپ کے پاس، فاسٹ بریڈر بن جائیں گے، اچھی بریڈ کرنے والے آپ کے پاس پرندے بن جائیں گے۔ تو جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کبوتروں کو اینٹ رکھیں، اینٹ جس کو ہم 2 اینٹ بولتے ہیں نا، یہ والی اینٹ رکھیں۔ آپ اپنے کبوتروں کو اینٹ کوٹ کر رکھیں، اس کو باجرے کے برابر اس کے دانے بنا لیں، یعنی کہ اتنی اس کو کوٹیں کہ باجرے جتنے باجرے کے سائز کے اس کے ذرات بن جائیں، تو پھر اپنے کبوتروں پہ رکھیں۔ وہ کبوتر ایک تو کھائیں گے بھی بڑے شوق سے، تو دوسرا ان کی یعنی کہ کیلشیم وغیرہ پوری رہے گی اس سے۔ تو یہ تھی 6-7 وجہ جس سے آپ کے کبوتر مرنے سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کامیاب بریڈ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے کبوتر نہیں مریں گے تو وہ بچے نکالیں گے، اور بچے نہیں مریں گے تو آپ کے پاس، اگر آپ فینسیئر کا شوق کر رہے ہیں، آپ نے خرید و فروخت کا کام شروع کیا ہوا، تو آپ کے پاس پیسے اچھے آئیں گے۔ اگر آپ اڑانے کا کام کرتے ہیں، اڑانا چاہتے ہیں، کبوتروں کو اڑانے کا شوق رکھتے ہیں، تو پھر آپ دڑے وغیرہ بھی جیتیں گے، یا جو بھی سسٹم ہے آپ لوگوں کا، تو آپ یعنی کہ خوش رہیں گے، آپ کا مشن کامیاب ہوگا۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو کافی اچھی ہوگی۔
آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ نے شروع سے لے کر لاسٹ تک دیکھی ہے. اگر آپ نے بیچ بیچ میں سے دیکھی ہے تو آپ کو ویڈیو میں امید کرتا ہوں بالکل بھی اچھی نہیں لگی ہوگی. تو اگر آپ نے بیچ بیچ میں سے دیکھی ہے کوئی غلط کمنٹ نہ کریں اس ویڈیو پر، ڈس لائک نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں پھر بتائیے گا. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ میں گھنٹی کا آئکن کو دبا دیجیے گا. اچھا ہم بھلا کیوں بولتے ہیں آپ کو سبسکرائب کرنے کے لیے؟ ہم اس لیے بولتے ہیں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا سبسکرائب ہے کیا. سبسکرائب کے لیے ہم آپ کو اس لیے بولتے ہیں کہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن پر، یعنی کہ جو آپ کے موبائل کا نوٹیفیکیشن ہے وہاں پر آپ کو میسج آ جائے گا کہ اس بھائی نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے نئی، اس نے ویڈیو نہیں سینڈ کیا یوٹیوب پر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو. تو سبسکرائب کرنے کے آپ کے کوئی چارج نہیں لگنے اور ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے. ہم ویڈیو دوبارہ پھر بناتے رہتے ہیں کہ ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم اس طرح کی مزید ویڈیو بناتے رہیں. اگر کوئی ہماری ویڈیو نہ دیکھے گا ایک یا سبسکرائب ہمارے چینل کو نہیں کرے گا تو ہم کہیں گے یار کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ چھوڑیں اس کو، ویڈیو بنانے کا فائدہ کیا جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگر کوئی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ بات سمجھا